नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। प्रोग्राम बहार इल्म में खुशामदीद नाज़रीन किराम, जामिया अनीसुल मदारिस सक्खर के ऑफिशियल पेज से इस वक्त हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज एक नया मौजू आपके खिदमत में लाए हैं। आज का मौजू है बुराई का बदला अच्छाई से देना। इंशाअल्लाह इसी उन्वान पर मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताजुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद नौमान हनफी दामत बरकातुहुल आलिया गुफ्तगू फरमाएंगे कुरान और हदीस की रोशनी में, और जामिया अनीसुल मदारिस के तलबा कराम आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। हमद बारी ताला की सआदत हासिल करेंगे। मोहम्मद जान मोहम्मद और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश करेंगे जनाब ज़हूर अहमद, जो कि तलबा हैं जामिया अनीसुल मदारिस के। तो आइए अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। जनाब जान मोहम्मद हमद बारी ताला से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। कहते हैं ये फूलों की रिदा अल्लाह अल्लाह, कहते हैं ये फूलों की रिदा अल्लाह 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 अल्लाह, कहते हैं ये फूलों की रिदा अल्लाह अल्लाह, कहते हैं ये फूलों की रिदा अल्लाह अल्लाह, अशजार के पत्तों ने बढ़ा अल्लाह 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 अल्लाह। बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाह अल्लाह, बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाह अल्लाह, बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाह अल्लाह, पर्वत के कतारों के सदा अल्लाह 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 अल्लाह, कहते हैं ये फूलों की रिदा अल्लाह अल्लाह, कहते हैं ये फूलों की रिदा अल्लाह 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 अल्लाह, करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी, करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी, करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी, दरिया भी मसरूफ़ सना अल्लाह 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 अल्लाह, कहते हैं ये फूलों की रिदा अल्लाह 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, ये थे जामिया अनीसुल मदारिस के तालिब इल्म जान मोहम्मद, जो हमद बारी ताला से अल्लाह इस प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे थे। अल्लाह तबारक व ताला इनका पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, इनके अमल में इल्म में बरकतें अता फरमाए। प्रोग्राम को शेयर करना ना भूलिए, इसका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप सेंड कर दीजिए, और तलबा जामिया अनीसुल मदारिस के लिए आप दुआ ज़रूर किया करें, और असातिज़ा के लिए, जामिया की इंतज़ामिया के लिए। अनीसुल मदारिस को अल्लाह तबारक व तआला दिन दोगुनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। यहाँ पर इल्म हासिल करने वाले तलबा इकराम के इल्म में अमल में बरकतें अता फरमाए। असातिज़ा इकराम की मेहनतों को अल्लाह तबारक व तआला कबूल और मंजूर फरमाए। इदारे के बानी अलहाज अनीस अहमद नूरी साहब का साया हमारे सरों पर तादेर कायम और दायम फरमाए, और उनके जो साहिबजादगान हैं दियार गैर में जो मेहनतें कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मेहनतों को कबूल और मंजूर फरमाए, उनके रिज़्क़ हलाल में बरकतें अता फरमाए। नाज़रीन किराम, हमारी अहले सुन्नत की जो महफिल हो, प्रोग्राम्स हो,
نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خالی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر اس میں ضرور کیا جاتا ہے، حضور کے قصائد پڑھے جاتے ہیں، حضور علیہ السلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر جو خطیب ہوتے ہیں ان محافل کے اندر حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے کمالات کو بیان کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی ثنا خوانی ہی ہو رہی ہوتی ہے اہل سنت کی محافل کے اندر، کیونکہ جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ من احب شیئن اکثر ذکرہ، جو کسی شے سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے۔ تو سنی کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام سے عشق اور محبت کرتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے انتہا پیار کی وجہ سے سنیوں کو بھی ذکر رسالت بہت پسند آتا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر لمحہ ہر گھڑی رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر ان کے کانوں میں پڑے۔ تو ہم بھی ہر ٹرانسمیشن میں رسول اللہ علیہ السلام کی مدح سرائی کے لیے ثنا خوانوں کو موقع ضرور دیتے ہیں، چاہے وہ جامعہ انیس المدارس کے طلباء ہوں یا سکھر کے مشہور اور معروف ثنا خواں حضرات ہوں۔ تو آج ہمارے درمیان جناب ظہور احمد جو کہ طالب علم میں جامعہ انیس المدارس کے موجود ہیں، میں گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اس نعت کے بعد آج کے عنوان پر انشاءاللہ استاذ محترم گفتگو فرمائیں گے۔ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی ہے کلام الہی میں شمس ضحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس ضحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم میں شب تار میرا یہ تھا، میں شب تار میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلفیں دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و عطا کی قسم، تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا مہر معراج ہے روح امین، تیرا مہر معراج ہے روح امین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تو ہی سرور ہر
जहाँ है शाह तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। और यही अर्ज़ है मालिक अर्दो समा वो रसूल है तेरे में बंदा तेरा वो रसूल है तेरे में बंदा तेरा। मुझे उनके जवार में दे वो जगह, मुझे उनके जवार में दे वो जगह। कहें खुल्द को जिसकी सफा की कसम है कलाम इलाही में शम्स तहा तेरे चेहरा नूर फ़िज़ा की कसम। और यही कहते हैं बुलबुल बाग़े जिना कि रज़ा की तरह कोई सहर बयां के रज़ा की तरह कोई सहर बयां नहीं। हिंद में वास्ते शाह खुदा नहीं, हिंद में वास्ते शाह खुदा नहीं, हिंद में वास्ते शाह खुदा। मुझे शौक़ी क़ब्र रज़ा की कसम है कलाम इलाही में शम्स तहा तेरे चेहरा नूर फ़िज़ा की कसम। कसम में शब-ए तार मेरा ये था कि हबीब की ज़ुल्फ़ें तोता की कसम। माशाअल्लाह सुबहानल्लाह। नाज़रीन किराम, जामिया नस्रुल मदारिस के तालिब इल्म जनाब ज़हूर अहमद बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे और आपने इससे कबल समात किया था कि आज की ट्रांसमिशन का उन्वान होगा बुराई का बदला अच्छाई से देना। तो इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि हमें माशरती मामलात सिखाता है और दुनिया में ऐसा होता है कि आपका पड़ोसी बाज़ औक़ात आपके साथ बुरा सलूक करता है, आपका कोई दोस्त आपके साथ बुरा सलूक करता है, या कोई भी बंदा राह चलते सफ़र में आपके साथ कोई बुरा सलूक कर देता है, तो उसका बदला अच्छाई से दिया जाएगा। तो फिर हमारा मुआशरा एक अच्छी तरफ जाएगा और माहौल लड़ाई झगड़े से महफूज हो सकता है। उसकी मिसाल है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सफ़र में थे, हुजूर ने आराम किया, सहाबा किराम ने भी आराम किया। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी तलवार मुबारक को दरख्त पर लटका दिया कि एक दुश्मन आया और तलवार लेकर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि तुझे आपको मुझसे कौन बचाएगा। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह। 3 मरतबा रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह बचाएगा। तो इसका रोब उस पर इतना तारी हुआ कि तलवार उसके हाथ से गिर गई। उस तलवार को मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उठाया और हुजूर ने पूछा कि अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। तो वो कहने लगा कि आप इसको बेहतरीन पकड़ने वाले हो जाइए, यानी वो ये कह रहा था कि आप मुझे छोड़ दें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे छोड़ दिया। जब वो गया अपने साथियों के पास तो वो ये कहने लगा कि इस दुनिया में सबसे बेहतर शख्स के पास से मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, यानी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे बेहतर होने की गवाही उसने खुद दी
کہ یقیناً رسول اللہ علیہ السلام بدلہ لے سکتے تھے، رسول اللہ علیہ السلام اسے قتل کروا سکتے تھے، رسول اللہ علیہ السلام اسے روک سکتے تھے، قید کر سکتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے اسے آزاد کر دیا۔ تو یہی ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ برائی کا جو بدلہ ہے بعض اوقات اچھائی سے دینا چاہیے، کہ اس میں ہمارے لیے دنیاوی معاملات میں انتہائی آسانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بلا تاخیر استاد محترم کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آج کے عنوان پر گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، صدق اللہ العظیم۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ بدی را بدی سہل باشد جزا، بدی را بدی سہل باشد جزا، اگر مردے احسن الی من اساء۔ فرمایا تھا کہ بدی کا بدی کے ساتھ بدلہ دینا، برائی کا برائی کے ساتھ بدلہ دینا یہ بہت آسان ہے۔ اگر تو مرد ہے تو جس نے تیرے ساتھ برائی کی تو اس کے ساتھ اچھائی کر۔ مردانگی اس میں ہے کہ جو آپ کے ساتھ برائی کرے آپ اس کا بدلہ اچھائی سے دیں۔ ذی قدر حاضرین و ناظرین، اسلام کے بارے میں آپ بارہا سنتے ہیں کہ اسلام پیار کا، محبت کا، امن اور آشتی کا مذہب ہے۔ تو اسلام اسی حوالہ سے ایک نسخہ کیمیا رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو اور مومنوں کو دے رہا ہے کہ امن پھیلانا، پیار محبت آپس میں کرنا، اسے بانٹنا، تقسیم کرنا، اس کا سب سے بہترین نسخہ یہی ہے کہ جو آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں۔ قرآن نے بھی یہی کہا کہ نیکی اور بدی برابر نہیں۔ جس نے آپ کے ساتھ بدی کی تو آپ اس بدی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیں۔ جب آپ اس بدی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیں گے تو اس کا نتیجہ ثمرہ یہ نکلے گا کہ وہ شخص کے آپ کے اور اس کے درمیان عداوت تھی، دشمنی تھی، آپ کا اس اچھائی سے بدلہ دینے کی وجہ سے آپ اور اس کے درمیان گہری محبت اور مودت پیدا ہو جائے گی۔ یہ قرآنی اعلان ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے، اور اس کا جو مشاہدہ ہے اور اس کا جو مظہر ہے ہم رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت میں بہت بار دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے امتیوں کو اور اپنے صحابہ کو یہی تلقین، یہی تعلیم دی کہ جو آپ کے ساتھ برائی کرے آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں، برائی کا بدلہ کبھی بھی برائی کے ساتھ ہرگز نہ دیں، اور حضور نے اپنے عمل سے بھی یہ بتلایا۔ بے شمار واقعات سیرت طیبہ میں اس طرح کے ملتے ہیں۔ آپ نے سنا جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت فرمائی تو مکۃ المکرمہ کے کفار و مشرکین نے رسول اللہ علیہ السلام کو پکڑنے والے کے لیے 100 اونٹوں کا اعلان کیا کہ جو رسول اللہ علیہ السلام کو پکڑ کر لے کر آئے گا اسے انعام کے طور پر 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ تو بہت سارے لوگوں نے رسول اللہ علیہ السلام کا تعاقب کیا۔ ان میں سے ایک شخص تھے سراقہ ابن مالک، یہ رسول اللہ علیہ السلام کا پیچھا کرنے لگے، رسول اللہ علیہ السلام کو پا لیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی تو ان کے جو گھوڑے کے پیر تھے وہ زمین میں دھس گئے، یہ بے بس لاچار ہو گئے۔ رسول اللہ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی علیہ السلام میرے لیے دعا کیجئے، مجھے امان بھی دیجئے، میرے گھوڑے کے پیر جو زمین میں دھس گئے یہ نکل جائیں اور مجھے امان بھی دیجئے، میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، آپ کو ضرر نہیں دوں گا، تکلیف نہیں دوں گا۔ جب پھنس گیا تو اس نے رسول اللہ علیہ السلام سے یہ التجا اور درخواست کی۔ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ یہ برائی کر رہا ہے، آپ کے پیچھے آیا ہے، 100 اونٹوں کی لالچ میں آیا ہے، اور موقع لگتا تو حضور کو پکڑ بھی لیتا اور قابو نہ پاتا تو خدا نخواستہ آپ کو قتل کرنے سے بھی پیچھے نہ ہٹتا۔ لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے جب بد دعا کی، اس کے گھوڑے کے پیر زمین میں دھس گئے، یہ دعا کر رہا ہے، التجا کر رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی، اس کے جو گھوڑے کے پیر زمین میں دھس گئے تھے وہ نکل آئے، اسے امان بھی دی
اور اس کا بدلہ کیا ملا، اس کا نتیجہ کیا نکلا، یہی شخص جو حضور کو پکڑنے آیا تھا 100 اونٹوں کے لالچ میں قتل کرنے کے درپے تھا، حضور کے اس اچھے عمل سے متاثر ہو کر یہ ہلکا بگوشے اسلام ہو گیا، اسلام لے آیا۔ تو دیکھیے حضور نے اس کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا، نتیجہ کیا ملا، یہ ایمان اور اسلام کی دولت سے مشرف ہو گیا۔ یوں ہی آپ نے سنا رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، جس نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی رسول اللہ علیہ السلام کو ستانے میں، جب یہ مرا تو اس کا بیٹا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور حضور اس سے درخواست کرنے لگا کہ اس کا جنازہ بھی پڑھایا جائے اور اسے آپ اپنی مبارک قمیض بھی عنایت فرمائیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا قصد و ارادہ کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہوئی تو آ کر بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ جانتے نہیں یہ وہ بندہ ہے کہ جب جنگ کا موقع آیا تھا اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر ہمیں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، کوئی موقع اس نے نہیں چھوڑا جس میں اس نے آپ کو ستایا نہ ہو، یہ وہی ہے۔ آپ سواری پر سوار تھے، یہ کہنے لگا کہ یہ جو آپ کے جانور نے بول کیا تو یہ اپنی ناک پر انگلیاں رکھنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ مجھے بو آتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ بہت دفعہ زندگی میں اس نے آپ کے ساتھ ناروا سلوک اختیار کیا اور آج آپ اس کا جنازہ پڑھنے کا قصد فرما رہے ہیں، اسے اپنی مبارک قمیض دے رہے ہیں۔ لیکن رسول اللہ علیہ السلام ارادہ فرما چکے تھے اور آپ کی غیبی نگاہیں اس منظر کو دیکھ رہی تھی کہ آپ کے اس طرز عمل سے، آپ کے اس حسن عمل اور حسن سلوک سے اسی کے قبیلہ اور اسی کے خاندان کے ہزاروں لوگ ہلکا بگوش اسلام ہوں گے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ نیکی کی، اس معنی میں کہ اس کا جنازہ پڑھایا، اسے اپنی مبارک قمیض دی۔ تو اس کا جو اس نے برائی کی، حضور نے اس کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اس کی قوم کے، اس کے خاندان کے ہزاروں لوگ ہلکا بگوشے اسلام ہوئے۔ تو اسلام سب سے بڑی دولت تھی اور حضور کے ایک عمل سے نہ صرف ایک نہیں بلکہ ہزاروں لوگ اس عمل سے متاثر ہوئے اور ایمان اور اسلام میں داخل ہوئے۔ ایسے ایک واقعہ ملتا ہے عمیر بن وہب کا۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ بدر کے بعد صفوان بن امیہ کے کہنے پر قتل کرنے آیا، زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کے آیا۔ رسول اللہ علیہ السلام کعبۃ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت بھی کرتے ہیں، یہ ٹال مٹول سے کام لیتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سارا معاجرہ جو اس نے صفوان بن امیہ کے ساتھ طے کیا تھا، حضور اس کو سناتے ہیں کہ تم دونوں بیٹھے تھے اور تم نے آپس میں یہ باتیں کی تھیں اور تو میرے قتل کے ارادہ سے آیا ہے، تو مجھ سے ملنے نہیں آیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ متاثر ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ میں قتل کرنے آیا تھا، رسول اللہ علیہ السلام کو معلوم بھی ہے کہ یہ مجھے قتل کرنے آیا ہے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام مجھے فرما رہے ہیں کہ تو جس ارادہ سے آیا اپنے اس ارادہ پر عمل کر، یہ جھوٹ نہ بول۔ تو یہ بھی ہلکا بگوش اسلام ہو جاتا ہے، اسلام لے آتا ہے۔ پھر اس کے کہنے پر حضور سید عالم صفوان بن امیہ کو بھی معافی عنایت فرماتے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی آپ نے سماعت کیا ہوگا کہ انہوں نے جتنے ظلم کیے مسلمانوں پر اور اسلام کے ساتھ جو انہوں نے ناروا سلوک کیا، لیکن جب حضور نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کی برائیوں کا بدلہ اچھائی سے نہ دیا، تو یہ بھی ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ وہ بے شمار لوگ مکۃ المکرمہ کی زندگی جس میں نہ صرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا گیا، صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو زد و کوب کیا گیا، ان پر مصائبوں کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن یہی لوگ جب مکہ جب فتح ہوا، فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، تو ہمارے نبی علیہ السلام نے ان کی برائیوں کا بدلہ، وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑیاں ڈالی تھی، جنہوں نے آپ کی گردن میں پھندا ڈالا تھا۔ غزوہ احد کا واقعہ دیکھ لیجئے، بے شمار واقعات احادیث طیبہ میں ہمیں ملتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی حضور کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا بلکہ اسے معاف فرمایا۔ ہاں، جس نے حدود شرع کو پامال کیا، جس نے اللہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی ذات والا میں تنقیص کی، توہین کی، حضور کی ذات کو نشانہ بنایا، توہین کی، تو اب چونکہ حدود شرع کو اس نے پامال کیا، اب اس کے حضور نے انتقام لیا اور اسے سزا دی۔ لیکن جہاں تک حضور کی اپنی ذات والا سے متعلق ان کا ناروا سلوک ہوتا، حضور اس کے بدلہ میں
ان کے ساتھ مہربانی فرماتے، اچھائی فرماتے، یہی اس کا نتیجہ ہے اور یہی ہمارے بزرگان دین کی تعلیم ہے۔ صحابہ کرام ہوں، تابعین اعظام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، اولیاء کاملین کی آپ سیرت پڑھ لیجیے، جو ان سے لوگ متاثر ہوئے وہ ان کے رویے تھے، وہ ان کا حسن سلوک تھا کہ جو جو ان کے ساتھ برائی کرتا وہ ہرگز برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ یوں ہی ہمارے امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جیسا عاشق رسول دنیا نے نہیں دیکھا۔ لوگ آپ کو خطوط لکھتے اور خطوط میں نعوذ باللہ من ذالک آپ کو گالیاں لکھتے، آپ کو برا بھلا کہتے، تو آپ کے جو تلامذہ ہوتے، آپ کے جو مریدین ہوتے، وہ عرض کرتے کہ اعلیٰ حضرت اشاع امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں اجازت دیجیے، ہم ان کا جواب دیں، ہم ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں، یہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کے لیے برے القاب استعمال کرتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے ہم ان کو جواب دیں۔ تو سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب جواب ارشاد فرمایا پھر جن لوگوں نے میری تعریف کری، جن لوگوں نے مجھے اچھا کہا، انہیں جاگیریں دو، انہیں روپیہ دو، انہیں مال و دولت دو، تو پھر ان پر کیس بھی کر دو۔ تو جب ہم اچھائی کرنے والوں کو اچھائی نہیں دیتے تو برائی کرنے والوں کو برائی نہ دو، بلکہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ تو ہمارے امام کا پیغام، ہمارے امام کی سیرت بھی یہی ہے کہ جو اگر دین کی خاطر، مذہب کی خاطر ہمیں برا بھلا کہتا بھی ہے، ہمیں کہتا ہے، ہمیں، ہماری ذات کو، دین کو برا کہے گا، شریعت کو برا کہے گا، اللہ رسول کو برا کہے گا، تو یہ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے ہم اس کا بدلہ لیں گے، اپنا ذاتی انتقام نہیں لیں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت برق رضا خوں خار برق بار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں، اعلیٰ حضرت تو وہ تھے۔ تو لیکن اعلیٰ حضرت کو کوئی برا کہتا تو سیدی اعلیٰ حضرت کا عمل یہ تھا کہ آپ کہتے کہ اسے کچھ نہ کہو، اسے برا، اور یہ بھی کہتے تھے کہ جب تک وہ مجھے برا کہتا رہے گا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اللہ کو، تو برا نہیں کہے گا، جتنی دیر اس کی زبان، اس کا قلم مجھے برا کہے گا، لکھے گا، اس وقت تک اللہ اور اس کے رسول کی ہستیاں اور ذوات جو ہے محفوظ رہیں گی۔ تو باہر کیف ذی قدر حاضرین و ناظرین، بتلانے کا مقصد یہی ہے کہ آج دنیا جس ڈگر پر جا رہی ہے اور چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر لڑائی جھگڑے دنگے فساد ہوتے ہیں، اس کی بنیاد خواہ کچھ بھی کیوں نہ ہو، ہمیں اسلامی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ ہمارا ایمان ہے قرآن کا ہر جملہ، ہر کلمہ لائق تقلید، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے لیے لائق عمل۔ تو حضور کی سیرت بھی یہی پیغام دے رہی ہے، اللہ رب العالمین نے بھی قرآن میں یہی اعلان فرمایا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ آپ دیکھیں گے۔ آپ کا خواہ وہ محلے دار ہو، خواہ وہ آپ کا دشمن ہو، خواہ وہ آپ کا کسی بھی حیثیت سے آپ کا مقابل و مخالف ہو، اگر آپ اس کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں تو یقینی طور پر قرآنی اعلان کے مطابق اس کی دشمنی، اس کا بغض، اس کا حسد، اس کا نفاق دوستی میں اور مودت میں بدل جائے گا۔ رب سبحانہ و تعالی ہمیں جو ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے اسے اس کے ساتھ اچھائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، آپ نے سماعت کیا، آج کے عنوان پر گفتگو فرما رہے تھے استاذ محترم مفتی محمد نعمان حنفی دامت برکاتہم العالیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے والا بنائے اور ایک اچھا انسان بنائے۔ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ نعت کے لیے جان محمد سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، اس کے بعد آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے
روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے ہو، دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے ہو، ہم سے پیاسوں کے لیے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے، اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے، اور وہ چھپاتے جائیں گے، لوگ آئے مسکرا کے ہم اسیروں کی طرف، لوگ آئے مسکرا کے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر، دم میں جب تک دم ہے ذکر، دم میں جب تک دم ہے ذکر، ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر، ان کا سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، جامعہ کے طالب علم جناب جان محمد بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ پروگرام کا سوالات کا سیگمنٹ شروع ہوا چاہتا ہے۔ چند سوالات ہیں، ایک ایک کر کے میں پوچھتا جاؤں گا، آپ حضرات نے توجہ سے اس کو سننا ہے، سماعت کرنا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جس کمرے میں فوٹو لگی ہوئی ہو اس میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کمرہ میں ذی روح کی تصویر ہو اس میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور تصویر سے مراد بھی یعنی ذی روح کی تصویر سے مراد بھی ایسی ہو کہ جس کے بدن کے اعضاء نمایاں ہوتے ہوں۔ اب اگر یہ تصویر سامنے لگی ہو قبلہ کے یعنی قبلہ کی جانب ہو تو یہ سب سے زیادہ کراہت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ اگر آپ کے سر کے اوپر ہے اس میں بھی کراہت ہے، دائیں طرف ہو اس میں بھی کراہت ہے، بائیں طرف ہو اس میں کم کراہت ہے، اور آپ کی پشت کے پیچھے ہو یعنی آپ کے پیچھے ہو اس میں بھی کراہت ہے لیکن کم۔ سب سے زیادہ کراہت اگر ہے تو وہ قبلہ کے یعنی آپ کے سر پر آویزہ ہو یا آپ کے سامنے جو تصویر لگی ہو تو یہ کیا ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ تو ایسے کمرہ میں نماز پڑھنا جس میں جاندار کی ذی روح کی تصویر ہو اور ان جگہوں پر ہو اور نمایاں ہوتی ہو اس کے بدن کے اعضاء، تو اب نماز مکروہ تحریمی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نابالغ بچوں کو ریشم کے کپڑے پہنانا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نابالغ بچوں کو یعنی لڑکوں کو اگر کوئی ریشم کے کپڑے پہناتا ہے تو پہنانے والا گناہ گار ہے، کہ وہ مردوں کے لیے خواہ وہ بچے ہوں جائز نہیں۔ ہاں، بچیوں کو اگر ریشم کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں تو اس کی رخصت ہے۔ بچوں کو جو پہنائے گا اس پہنانے والے کو گناہ ملے گا اور یہ جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ابروؤں کے بال کاٹنا کیسا، یعنی کہ بھووں کے ابروؤں کے بال کاٹنا کیسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آنکھوں کے اوپر ابرو ہے اور اگر یہ بہت زیادہ بھدی ہوں اور اس قدر بڑھ جائیں کہ وہ آنکھوں کو ڈھانپنے لگ جائیں تو شریعت مطہرہ اس کی رخصت اور اجازت دیتی ہے کہ انہیں ہلکا کرایا جائے، لیکن اتنا ہلکا کہ مخنث کے ساتھ مشابہت ہو یہ ممنوع ہے۔ یعنی اتنی زیادہ بھی بھویں عورتوں کی طرح باریک نہیں کرانی کہ وہ مخنث کے مشابہ ہو جائے، اتنی بھدی ہو کہ اس سے عیب پیدا ہوتا ہو، چہرہ بھدا معلوم ہوتا ہو، تو اس میں تھوڑی بہت کاٹ چھانٹ کی اجازت ہے۔ جی آخری سوال کہ جمعہ کی نماز کے خطبے کے دوران سنتیں پڑھنا کیسا ہے؟ کافی سارے لوگ کو دیکھا گیا ہے کہ خطبہ ہو رہا ہوتا ہے وہ سنتیں پڑھتے ہیں۔ سوال یہ کہ جمعے کی نماز کے خطبے کے دوران سنتیں پڑھنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمومی طور پر یہ مرض بہت زیادہ عام ہے، اور ہمارے وہ بھائی جو انتظار کرتے رہتے ہیں خطبہ کا، اور جب خطیب صاحب خطبہ شروع کرتے ہیں تو یہ مسجد کی طرف بھاگے بھاگے آتے ہیں اور آتے ہی سنتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خوب ذہن نشین رکھ لیجئے، یاد کر لیجئے کہ جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو اب کوئی بھی کام درست نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز یعنی سنت بھی پڑھتا ہے تو اسے مکروہ قرار دیا، مکروہ تحریم۔ یہاں پڑھے گا سنت ادا ہو جائے گی، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اگر پہلے سے پڑھ رہا تھا اور اب خطبہ شروع ہو گیا تو ان کو مکمل کرے گا، لیکن خطبہ کے دوران آیا اب سنتوں میں لگ گیا، یہ حد سے زیادہ اس میں کراہت ہے اور مکروہ تحریمی ہے۔ اور بعض نے لکھا ہے توڑ دے اور پھر وقت غیر مکروہ میں ان سنتوں کی قضا کرے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سوالات کے جوابات معلوم کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کریم ہم سب کو دین اسلام کے مسائل سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ادارے کو، ہمارے پروگرام کی پوری ٹیم کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ ہم آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، جو بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی پریشانیاں، سب کی بیماریاں، سب کی مصیبتیں دور فرمائے، سب کے گھروں میں رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرمائے۔ آخر میں نعت ہوگی، نعت کے دوران پروگرام کا اختتام ہو جائے گا۔ اجازت چاہوں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔
اپنی رغبت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رغبت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رغبت کے سمندر میں اتر جانے دے، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رغبت کے سمندر میں اتر جانے دے، اور موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، اپنے قدموں پیارے قدموں، اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کے مجھے مر جانے دے، اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کے مجھے مر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رغبت کے سمندر میں اتر جانے دے، اور نہ روک رضوان مظفر کو در جنت پر، نہ روک رضوان مظفر کو در جنت پر، نہ روک رضوان مظفر کو در جنت
پر یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے، یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے، بیٹھکانا ہوں ازل سے، بیٹھکانا ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے